बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ, हम साथ हैं तुम्हारे। और आज भी हम बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आए हैं सिंध में जो सैलाब आया उसके हवाले से। बेसिकली ये ट्रांसमिशन इसीलिए आपके लिए पेश की जा रही है ताकि हम अवेयर कर सकें कि सिंध में कहाँ कहाँ इस वक्त बहुत शिद्दत के प्रॉब्लम्स हैं जो आप तक हम पहुंचा सकें, कहाँ पर रुकावटें हैं, कहाँ पर पानी ज़्यादा है, किस तरह से सैलाब मुतासरीन के लिए सामान पहुंचाया जा सकता है और किस तरह से इस वक्त NGOs जो हैं वो काम कर रही हैं। हमारे जो है वफाक का इदारा भी काम कर रहा है, साथ में हमारे आर्मी, नेवी, अब तो नेवी भी काफ़ी ज़्यादा जो काम कर रही है। इसके अलावा गैर सरकारी इदारे भी इस वक्त जो हैं वो काम कर रहे हैं, तो सरकारी और गैर सरकारी दोनों। तो लेकिन बेसिक हमारा जो मकसद है यहाँ पर बैठकर आपके साथ बात करना या आपको अवेयरनेस देना कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें इस वक्त ज़रूरत है सिंध में। लोगों की जान बचाना सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं हम उनसे बात करेंगे और जितने लोग हैं इस वक्त जो काम कर रहे हैं सैलाब मुतासरीन के हवाले से उनसे भी बात करते हैं। और हमारे साथ जर्नलिस्ट मौजूद हैं जो आपको बताएंगे, अवेयरनेस देंगे वहाँ पर हालात हाज़रा की क्या इस वक्त सिचुएशन, करंट सिचुएशन है। सबसे पहले तो मैं तारुफ़ करवाऊँगी आलिया सारिम का, वाइस चेयरपर्सन है ये सारिम बर्नी ट्रस्ट की। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ़ लाने का। आप सारिम भाई मिलकर बहुत काम कर रहे हैं, जानेंगे वो किस किस मुश्किलात से काम कर रहे हैं और कौन कौन से इस वक्त एग्जैक्ट जिसे कहते हैं ना कि लोगों को जो ज़रूरत है चीज़ों की उसके हवाले से आप ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे साथ जर्नलिस्ट मौजूद हैं, शेर मोहम्मद खावर साहब, ये अवेयरनेस देंगे सिंध में जो सैलाब आया उसके हवाले से कि अभी जो सिचुएशन मज़ीद इस वक्त जो प्रॉब्लम हो रही है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पानी कहाँ मज़ीद आ रहा है, इसके हवाले से बात करेंगे। मैं पहले चाहूँगी कि मैं खावर साहब से बात करूँ। वैसे तो लेडीज़ फर्स्ट होता है, लेकिन ये कि खावर साहब से इसलिए मैं बात करना चाह रही हूँ कि कुछ रिपोर्ट्स आई हैं मेरे पास इनके हवाले से कि इस वक्त पानी जो है दादू पे ज़्यादा आ गया है, आ रहा है, लोगों को वहाँ से जो है मुंतकिल किया जा रहा है। और 7 पे जहाँ पर अभी साफ़ था सारा, लेकिन यह है कि वो मज़ीद पानी आने की वजह से ये जो कुछ इलाके हैं, हैदराबाद की तरफ भी थोड़ा सा ख़तरा है। तो ज़रा इसके हवाले से बताएं कि कहाँ कहाँ इस वक्त ख़तरात ज़्यादा हैं और कौन से ऐसे रास्ते हैं जहाँ से लोग इस वक्त जा सकते हैं लोगों की मदद भी करने के लिए। देखिए हमारे जो सरकारी इदारे सारे काम कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन लोग जो खुद से जो आगे बढ़ चढ़ के काम ले रहे हैं, हिस्सा जो अपना डाल रहे हैं, उनको भी अवेयर करना ज़रूरी है कि किधर किधर जाएँ और कहाँ कहाँ लोगों की वो मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहबा। प्रोग्राम का इब्तिदा मैं करूँगा इस बात से कि आज एक बहुत ही अफसोसनाक ख़बर है हुनैद लाखानी साहब की। जी जी। हुनैद लाखानी साहब एक बहुत बड़े तालीमी इदारे के सरबराह भी थे, बहुत बड़ी हैसियत भी थे, लेकिन वो दर्द दिल रखने वाले एक शख्स थे। जब पाकिस्तान में कोरोना आया तो टीवी पर, PTV पर ही उन्होंने मेरे साथ एक सिंधी में प्रोग्राम किया था। वो बेचारा भी डेंगू में तो गया है, लेकिन इन दिनों में वो शिकारपुर में रिलीफ का काम कर रहा था, लोगों के लिए काम कर रहा था। तो ये भी इस सैलाब का मैं कहूँगा कि एक शहीद है हमारा, रब्बुल आलमीन उसके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन स्वामी। बहुत बड़ा नाम था, बड़ा उन्होंने वाकिफ इलाही लोगों के लिए बहुत काम किया और जी, कर भी, अब जिस तरह बताया भी कर भी। देखिए ना, वो अपने हमारे कई ऐसे लोग हैं कराची के जो 8-8 10-10 दिन वहाँ रहते हैं, फिर यहाँ आते हैं, फिर वहाँ चले जाते हैं। अब देखिए ना, जिस तरीके के साथ एक जिस्म पर घाव लगाए जाते हैं, चाकू का घाव लगाया जाता है, तलवार का लगाया जाता है, बर्छी का लगाया जाता है, तीर का लगाया जाता है, एक जिस्म को जब ज़रा ज़रा कर दिया जाता है ना, ये सिंध हमारी एक तरह से फ्लेवर कर लिया होता है। आपके नाम लोग जानते हैं, आपको मुझे कैमरा अटेंशन कम चाहिए, इसलिए शायद आप लोगों से मैं कम बात करता हूँ। अपॉलॉजीज़, इसलिए कि मेरा सिर्फ जो एक मैं हमेशा से जो प्रिंसिपल, जब से मैं यहाँ पे इस पोजीशन पे आया हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट जीतेगी, वो मेरी बेस्ट एडवर्टाइजमेंट है। मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपकी क्रिकेट की इकॉनमी ग्रो होगी, आपकी फैंस ग्रो करेंगे, इन प्लेयर्स को इज़्ज़त वो हम देंगे और वो देते रहेंगे और फाइनल में जाऊँगा इंशाल्लाह। रमीज़ भाई, जिस तरह के आपने, जी शहज़ाद। आप खुद भी क्रिकेटर हैं और
پاکستان جونیئر لیگ کرانے جا رہے ہیں، لیکن یہ T20 فارمیٹ میں ہے. آپ نے کہا کہ فیوچر سٹارز پیدا ہوں گے، تو یہ صرف T20 کے فیوچر سٹارز پیدا ہوں گے. کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ آپ 2-3 ڈے کی بجائے کم از کم 1 ڈے رکھ لیتے تاکہ ان کی کرکٹ خراب نہ ہوتی؟ نہیں، یہ خراب نہیں ہوگی، یہ امپروو ہوگی. یہ آئی تھنک پتہ نہیں کیا امپریشن کس نے سیٹ کیا. دیکھیں اگر T20 اتنی خراب ماڈل ہے تو اس کی ICC رینکنگ نہ ہو، اس کے ورلڈ کپس نہ ہوں. یہ ایک ریالٹی ہے، یہ ایک کمرشل ریالٹی ہے اور کرکٹ کی ریالٹی ہے. اور اس سے اسکل ورک آپ کا آسمان چھونے لگتا ہے، کیونکہ آپ فریڈم کے ساتھ اپنی اسکلز کو ڈسپلے کرتے ہیں. اور یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ٹیکنیکل ہم کوئی ایک طرح سے سیکنڈ ہینڈ کوئی پلیئرز جو ہے ان کو سامنے لے کے آ رہے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ جنریشن نیکسٹ کے ساتھ بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے، زیادہ ویورشپ ملتی ہے آپ کو، آپ کے اسکل ورک بہت امپروو ہوتے ہیں، اور یہ ریالٹی ہے. اور اس میں دیکھیں 3 فارمیٹس ہیں. پاکستان اگر 3 میں سے 2 میں ٹاپ ٹیم دنیا کی رہتی ہے تو یہ بھی بہت بڑی ہماری ایک سکسیس سٹوری ہے. سو T20 فارمیٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے لیے ایک انسٹنکٹیو فارمیٹ ہے، اور اس میں اگر ہمیں اور ٹیکنیکل ایکسلنس ملتی ہے اور ایک ینگ ایج سے، اور نہ صرف دیکھیں فارمیٹ تو ایک الگ چیز ہے، مگر اس کے پیچھے کہانی ہے آئیکونس کی، ٹریننگ کی، مینٹلی کنڈیشن کرنا اپنے آپ کو انٹرنیشنل ڈگ آؤٹ اور انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے. جب آپ 15 سال کے ہیں، 16 سال کے ہیں، تو یہ بھی ایک سٹوری چل رہی ہے. تو اس کو مت بھولیے. یہ صرف فارمیٹ کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک اس کے پیچھے پوری لائیولیہڈز ہیں، اس کے پیچھے کمرشل اینگل ہے، اس کے پیچھے وہ ہے جو کہ ہم پہلی دفعہ دنیا میں کرنے والے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بہادری کی بات ہے کہ ہم ایسی چیز کچھ اٹیمپٹ بھی کر رہے ہیں. جی یعقوب. یہ آپ کا یہ بات ٹھیک ہے، یہ آئیڈیا تو آپ کا ہی تھا، یہ اس کو آپ نے لے کر آئے. تھوڑا سا لگتا ہے کہ آپ نے ہیسٹ میں یہ آئیڈیا اڈاپٹ کس میں؟ جلدی کر کے. تو جلدی ہے نا یار، جلدی ہے یا ٹائم نہیں ہے؟ میں یہاں پہ 3 سال کے لیے نہیں آیا ہوں بائی دا وے. یہ میں دوسرے چیئرمین کی طرح نہیں ہوں. ایک تو اسٹیک ہولڈر سارے آپ کے دماغ میں آ جاتے تو شاید آپ کو اس کا پروفٹ بھی آ جاتا. تھوڑی جلدی یہ ہو گیا. باقی یہ کوشچن نہیں ہے. دیکھیں یہ یعقوب صاحب مجھے ایک سیکنڈ، آپ کا یہ کامنٹ جو ہے نا یہ آپ اپنے تک رکھیں نا، مجھ تک یہ انفارمیشن نہ دیں، بیکاز میں ڈیسپریٹ ہوں کہ ہماری سپلائی چین چلے. جلدی میں ہوں اس لیے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ کے پاس ہوگا، میرے پاس نہیں ہے. چیئرمین PCB رمیز راجہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ عہدہ سنبھالنے کے بعد کوشش کی کہ پاکستان میں کرکٹ ترقی کرے. T20 فارمیٹ ہمارے لیے انسٹنکٹیو فارمیٹ ہے. ناظرین یہ تھی PTV تازہ ترین. بے شمار بارشیں، بے حساب تباہی، پاکستان میں تاریخ کا بدترین سیلاب. مانگے پوری زندگی سفید پوشی میں گزارتی، پھر کسی نے دیکھ پکوا کے ان کے ہاں بھیجی، کسی نے راشن دیا، کسی نے پیسے دی. اس حالت میں لوگ ہیں، کوئی MNA، کوئی MPA، کوئی نہیں. وہاں پر JDC والے لاڑکانہ میں انہوں نے جا کر کے ایک میونسپل اسٹیڈیم میں انہوں نے ایک اپنا ٹینٹ سٹی قائم کیا ہے. تو پیپلز پارٹی کے لوگ آ گئے ہیں کہ جی اس پہ ہمارا نام لکھو، راشن ہمیں دو، ہم دیں. بھائی آپ کہاں ہو؟ حکومت آپ کے پاس ہے، سب کچھ آپ کے پاس ہے. یہ رفاہی ادارے اگر نہ ہوتے اہلیہ. اچھا ایک جو پازیٹیو بات ہوئی ہے، رب العالمین کے تو اپنے شان ہے کہ جو دیہاتی سندھی بولنے والے سندھیوں میں اور شہری اردو بولنے والے سندھیوں میں جو فرق تھا، اس سیلاب نے، اس آفت نے وہ فرق ختم کر دیا ہے. اور اہلیہ نے کراچی نے جس طریقے کے ساتھ اپنے بھائیوں کو ویلکم کیا ہے، گلے لگایا ہے، ان کی مدد کی ہے حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ، یہ قابل رشک ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں اہلیہ نے کراچی کو، JDC کو، چھیپا کو، سالم برنی صاحب کو، سیلانی صاحب کو. مجھے تو اتنے نام بھی، ابھی 3 دنوں سے نصیر آباد میں SIUT کی کیمپ لگی ہوئی ہے کہ آؤ یہاں. عذرا پیچو صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ 15,000 ڈاکٹر ہمارے فیلڈ میں ہیں، نظر ایک میں نہیں آ رہا ہے. یہاں کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا یہ بات اب مجھے بتائیے گا کہ بیسکلی اب ہمیں جو ہے وہی والی بات ہے، ریلیف کا تو کام کرنا ہی ہے.
اور بات یہ ہے کہ آگے جا کر جو ہے جو راستے ہیں وہ جس طرح بھی بلاک ہوئے ہوئے ہیں، آپ نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ راستے کیسے جایا جائے، آپ خود وہاں پر کیسے گئے، کس طرح سے لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کرنا ہے۔ میں تھوڑا سا اب عالیہ جی کی طرف آتی ہوں اور عالیہ جی بتائیں گی کہ ابھی کل ہی سارے میں واپس آئے ہیں؟ ہماری یہ چوتھی 5ویں ٹرپ ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہاں سامان جمع کر لیتے ہیں ہم، پھر ان کو لے کر جاتے ہیں۔ تو سالم صاحب آئے تھے، 1 ہفتے کے بعد آ کے 1 دن رک کے پھر سامان لے کے دوبارہ گئے ہیں، بلوچستان کو کور کیا ہے، پھر دادو کی طرف گئے، وہاں سے آئے۔ تو آپ یہ دیکھیے گا کہ بہت یعنی تحمل والا آدمی جب روڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور جس طرح سے ٹریفک وہاں بلاک ہوئی ہوئی تھی، تو انہوں نے حکومت کو صرف اتنا ہی کہا، اور ویڈیو ظاہر ہے ویڈیو بنائی اس لیے جاری ہوتی ہے کہ ذرا شیئر ہو جائے، سب تک پہنچ جائے، کہ بھائی آپ کچھ بھی نہ کیجئے، آپ روڈز تو خالی کروا دیجئے نا۔ ٹرکس کھڑے ہوئے ہیں، 4 دن سے ٹرکس کھڑے ہوئے ہیں، اب اس میں کوئی ریلیف کے کام کیے جا رہا ہے تو کیسے کام کرے گا؟ جیسے بھی بات ہوئی کہ اگر کوئی ادارہ باہر سے کشتی لانا چاہ رہے کچھ، تو آپ اس پہ ٹیکسز لگا رہے ہیں۔ یہ اس طرح کے ٹیکسز یعنی جو ہمیں پبلک ہمیں جو ڈونیٹ کرتی ہے وہ اس کی امانت ہوتی ہے، اور وہ لوگ میک شیور کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو بہت اچھی مد میں خرچ کریں، کہیں ضائع نہ کریں۔ تو مجھے بتائیے، گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم لوگ ٹیکسز نہیں دیتے، آپ تو ٹیکسز اداروں سے بھی لیں گے، اور اداروں سے ٹیکسز ٹھیک ہے، اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ اور اب آگے دیکھیں، پرابلم سب سے بڑی جو اس وقت جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہوئی ہے، کوائٹ ہیوی، اور جس پہ جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی بات بولی ہے کہ سیلاب سے جو متاثرین لوگ ہیں ان کا حق انہیں ضرور دلوائیں گے، پر تھوڑا ٹائم لگے گا۔ آپ اس وقت معاشی صورتحال بھی دیکھیں، اس وقت سچویشن جو معاشی صورت ہے وہ بھی بہت پرابلمٹک میں ہے اس وقت، اور آپ یہ دیکھیے اوپر سے یہ سیلاب آ گئے، اور صرف ایک جگہ نہیں، یہ تو بھی ہم سندھ کی خالی بات کر رہے ہیں، پورے ملک میں بلوچستان کا اس وقت بہت برا حال ہے۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ سچویشن کام کریں، جیسے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، دیکھیں مل کر ہم کر رہے ہیں، اور دیکھیں ہمارا یہ پروگرام بیسکلی اویئرنیس کے لیے، ٹھیک ہے، اس میں ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کون کون سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر متاثرین موجود ہیں اور ہم ان کو کس طرح سے ریلیف پہنچا سکتے ہیں۔ اب ہم یہاں پر شکایت کی بجائے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، ہم اس کو بلوچستان سے شروع کرتے ہیں، ہم اب اس پہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے جتنی مدد جہاں سے ملتی ہے اللہ تعالی شکر ہے۔ بلوچستان میں جس وقت سالم صاحب گئے ہیں تو شروع میں ہم نے جو سامان چاہے سندھ میں بھیجا تھا یا بلوچستان میں بھیجا تھا، شروع میں ہم بھی اسی طرح سے کر رہے تھے کہ بسکٹس، دودھ کے ڈبے، پانی، کیونکہ انیشیلی پانی بہت زیادہ چڑھا تھا، کہیں کھانا نہیں پک سکتا تھا، تو ہم نے ان چیزوں کے ساتھ ہم نے اس چیز کو اسٹارٹ کیا تھا۔ لیکن اب ٹائم کے ساتھ ساتھ وہاں پہ انہیں خشکی کا چاہے تھوڑا سا ٹکڑا مل گیا ہے، وہ انہیں ملا ہے، وہ وہاں بیٹھے ہیں، تو اب جو سامان جا رہے ہیں اس میں ان چیزوں کے بجائے، بسکٹس کے بجائے، ان کو پہلے ہم نے بالکل وہ پکا پکایا کھانا وہ چیزیں دی تھی، لیکن اس وقت حالات وہاں ایسے ہیں کہ وہاں کھانا پک سکتا ہے، تو وہاں وہی اجناس دی جائیں جو کہ کھانا وہاں پک سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے علاقے ہیں یہاں عورتیں بہت زیادہ باپردہ ہیں، اور مرد حضرات بھی ان کے لیے بہت زیادہ اسی طرح سے سوچتے ہیں کہ گھر کی 4 دیواری میں رہیں۔ سفید پوش بھی نہیں نکلے گا باہر، عورت بھی نہیں نکلے گی باہر، بیمار بھی نہیں نکلے گا باہر، بوڑھا بھی نہیں نکلے گا باہر۔ تو اس وقت میں آپ کے اس پلیٹ فارم کے تھرو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ خدا را صرف اس چیز پر نہیں انحصار کیجئے کہ وہ آپ تک پہنچے، اگر وہ آپ تک نہیں پہنچ رہے تو آپ ان تک پہنچے۔ اس مد میں یہ کہنا چاہوں گی کہ خود ڈور ٹو ڈور بھی جانا پڑے گا، ڈور ٹو ڈور بھی جائیں۔ ایک چیز اور میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں کراچی سے بہت زیادہ امداد جاری ہے، انشاءاللہ اور جائے گی، جانی چاہیے، لیکن وہ جو اپنی مدد آپ کے تحت سامان جمع کر رہے ہیں، پھر ویڈیو آتی ہے کہ کہیں پہ وہ لٹ گیا، تو پلیز آپ جمع کیجئے، پھر اپنے آپ کو آرگنائز کیجئے، مل کر جائیے۔ جو پرانی این جی اوز ہیں، کوئی 30 سال سے ہے، کوئی اس سے بھی زیادہ عرصے سے، میرا ادارہ 30 سال سے زیادہ ہو گیا، پھر اسی طرح ایدھی صاحب کا ہے، اسی طرح سے سیلانی صاحب کا ہے، اور بہت سارے نام ہیں، آپ ان کے ساتھ جڑیے۔ یعنی یہ جو بچے ہیں نا، ایکچولی وہ پورا اکوپڈ ہو کر جائیں گے، پراپر پرمیشن لے کر جا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ پرابلمز نہیں آتی ہیں۔ انتظامیہ کے بغیر، ان کو ساتھ ملائے بغیر، وہاں کے مقامی لوگ ہوتے ہیں ان کو ساتھ جوڑے بغیر ڈور ٹو ڈور جانا۔ دیکھیں جو جس جگہ کا، اب میرے محلے میں آپ آ جائیے نا، میں آپ کو ایک لمحے میں اپنے علاقے کا بتا دوں گی کہ کس گھر میں کتنے افراد ہیں اور وہاں کیا مشکلات ہیں، تو ان کو بھی شامل کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ جیسے سڑک کے کنارے بہت زیادہ دے دیا، لوگ اندر کی طرف نہیں گئے، یا اگر کبھی ایسا ہوتا ہے جانا بھی چاہتے تو انہیں معلوم نہیں ہوتا۔ اب وہ ادارے، چاہے کوئی بھی وہ ادارہ ہو، جو سالوں سے کام کرتے ہیں، یہ ہمارا یہ سمجھیے گا کہ 30 سال میں جانے کتنے، جس میں 2005 والا 10 والا، یہ تو بالکل ابھی قریب
قریب کے کہ ہم نے کام کیا, اسی طرح اوروں نے بھی کیا. تو جو ہمارے پاس ایک ایکسپرٹی ہے نا کہ ہمیں معلوم ہے, تو کانٹیکٹ کریں جب آپ سامان جمع کرتے ہو تو پلیز اس کو. اور بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہمارے بڑے اچھے کینکر پرسن ہیں جن کا اپنا گاؤں جو ہے سندھ میں ہے, تو ان کا کتاب ہے شہر کے علاقے میں ان کا جو ہے مکان ہے, تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ کافی لوگوں کو اپنے جو ہے نا مکان کھول کر دے دیا, اور وہ لوگ وہاں پر اس وقت رہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں ہم کوئی بھی وہاں پر اس وقت یہ نہیں سوچ رہا کہ کس کا کیا جگہ, کون سی جگہ, سب اپنی اپنی جگہوں کو بھی دے رہے ہیں. اور یوزلی یہ ہے کہ لوگ ایسی جگہوں سے جہاں پر پانی زیادہ ہے وہاں سے ہٹ کر پھر وہ ایسی جگہ جہاں پہ ذرا خشک ہے ادھر آ کر انہوں نے بسیرا اس وقت کیا ہے. تو اب بات آتی ہے, ٹھیک ہے ہم ان کو خوراک بھی دے رہے ہیں, ان کے لیے میڈیسن بہت ضروری ہے. 1 لاکھ کے قریب خواتین وہاں ایکسپیکٹ کر رہی ہیں, جو بلوچستان کا فگر ہے اوور آل, اور کتنا زیادہ ہوگا. 2 مہینے میں انہیں وہ سہولیات چاہیے, تو وہاں کے حالات اتنے اچھے مناسب کر دیں, ایسی سیکیورٹی دیں کہ لیڈیز مطلب عورتیں, خواتین جو ڈاکٹرز ہیں وہ وہاں جا سکیں اور ان کے لیے سارے انتظامات کر سکیں. بالکل. ابھی میرے ایک اور خبر بھی سنی تھی کہ قومی بینک کی جانب سے متاثرین کے لیے صاف پانی کے لیے مائکرو واٹر فلٹر کا بھی عطیہ دیا جا رہا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے بڑے پیمانے پر جو ہے لوگوں کو. یہ آپ کی بات بالکل صحیح باتیں ہیں, یہ باتیں ایسی ہیں. ابھی دیکھیے چاول کی فصل تیار تھی, وہ مکمل طور پر ختم ہو گئی. کپاس کی فصل تیار تھی, وہ مکمل طور پر ختم ہو گئی. شوگر کین کی فصل وہ ختم ہو گئی. اب گندم کی فصل کی باری آ رہی ہے, لیکن جب تک ہم اس سیزن میں آئیں گے گندم کی پیدا کرنے کی, فصل کاشت کرنے کے سیزن میں, تب تک ہماری زمین پانی سے نکل نہیں چکی ہوگی. اچھا, کل نا شہزاد شاہ جیلانی صاحب سے بات ہوئی تھی ہماری, وہ اس وقت سندھ میں جو ہے خیرپور میں موجود ہیں, اور انہوں نے بتایا, انہوں نے بڑا اچھا مشورہ دیا تھا کہ ویلز ہوتے ہیں, جو ویل آپ بنا دیتے ہیں, آئی تھنک وہ بڑا ڈیپ کھدائی ہوتی ہے جہاں پر پانی جو ہے وہ جمع ہونا ادھر شروع ہو جاتا ہے, کچھ اس طرح کا کوئی بورنگ کر کے. ہاں, اس میں جو اگر چاروں طرف حالات ایسے ہیں, ان ساری چیزوں کے لیے بھی مشینری چاہیے ہوتی ہے. ہاں, تو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ اس طرح کے سولوشن وہ بتا رہے تھے جب پانی ختم ہو جائے اس کے بعد بورنگ آپ کریں گے نا. پانی موجود ہے, اور یہ پانی فلڈ کا پانی نہیں ہے, یہ زہریلا پانی ہے. یہ اپنے ساتھ سینکڑوں قسم کی بیماریاں لایا ہے. اس سے اس وقت سندھ میں عمر رسیدہ لوگوں کی اور بچوں کی اموات شروع ہو چکی ہیں. اسی لیے کہہ رہے کہ میڈیسنز وہ والی بھجوائی جائیں جو پیٹ کی بیماریوں کے لیے, میڈیسنز بیسکلی سکن کے لیے یہ ضروری ہے. سکن کی بیماری, سانس کی بیماری, ہیپاٹائٹس کی بیماری, اور یہ جتنے امراض ہیں نا وہ پھوٹ پڑے ہیں. اب لوگوں کو یہاں پر آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اب اگر آپ نے دادو جانا ہے تو آپ سیدھا 7 سے نہیں جا سکتے, بلکہ آپ کو پہلے نواب شاہ جانا پڑے گا, پھر وہاں سے آپ لاڑکان آئیں گے, پھر سیتا جائیں گے. اس طریقے سے گھوم پھر کے آپ دادو آئیں گے, کیونکہ بیچ میں کٹ دیے ہوئے ہیں, اور کٹ جس نے چاہا اس نے دے دیا, کسی کو کوئی روکنے والا نہیں تھا. یعنی حکومت نام کی یا اس طریقے کے ہوتے ہیں نا ادارے جو ان کو کاروائی کریں کہ اس وقت سچویشن جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں ضرورت ہوگی جس کی جو ہے وہاں پر جو اس طرح بھی ہم بات ہی کرتے ہیں منچھر جھیل کی, تو اس وقت وہاں پر بھی جو کٹ دیا گیا. کھانا بھی ایک چیز اور میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ کھانا بھی متواتر دیں وہ لوگ, کیونکہ کھانے میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ جیسے اگر ایک وقت انہیں مل رہا ہے پھر انہیں لگ رہا ہے 2 دن تک ہمارے پاس نہیں چیز پہنچ رہی, تو انہیں بھی ایک پریشانی ہے, وہ اس کو اسٹاک بھی زیادہ کریں, اور پھر کیا کریں, خراب کھانا, باسی کھانا بھی وہ کھا رہے ہیں جو کہ کھانے کے لائق نہیں ہے. تو جو میرا مقصد ہے وہ یہ کہ ایک سسٹم ایسا بنے, ایسا چلے, کیونکہ یہ حالات ابھی کوئی 15 دن میں پتہ ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, دیکھیں ہماری ڈیلی بیسس پہ لوگوں سے بات ہو رہی ہے, وہ یہ رہا ہے کہ ایک کچھ علاقے ایسے جہاں پر ان کی رسائی ہے, تو ہم اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں ان علاقوں کا بھی بتایا جائے جہاں تک ابھی آپ نے بھی نام لیا اپنے ایریا کا, میں ابھی تک کوئی نہیں پہنچا. آپ نام بتاتے جائیں تاکہ یہ کہ وہ یہ مجھے ایک فیصل عیدی نے کہا کہ میرا بیٹا اس وقت قاضی عارف میں ہے, وہ میہڑ کے قریب ہے. میں نے کہا وہاں سے 8 میل کے دور پر, تو آپ نام بتائیں. نام بتائیں. گاجی خواہبر ٹھیک ہے, وہاں پر کوئی نہیں پہنچا سوائے آرمی کے 2 ٹرک پہنچے, 3, وہ بھی 2 یا 3 دن پہلے پہنچے. آرمی کو سلام ہے, وہاں تک پہنچ جاتے ہیں جہاں تک ہمیں سے کوئی. دیکھیں ہم جب تک نام نہیں بتائیں گے پتہ نہیں چلے گا. سب کچھ پتا ہے, سب کو جو ایزی لگتا ہے نا, بڑا شہر ایزی لگتا ہے. دیکھیں ایزی تو نہیں ہے, سچویشن تو نصیر آباد ہے, بلوچستان میں نصیر آباد ہے, جعفر آباد ہے. ابھی دیکھیں اس وقت سندھ کے 24 اضلاع افیکٹڈ ہیں, اور کسی بھی
ضلع کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کم ہے یہ زیادہ ہے. سب لوگ امداد کے ایک جیسے مستحق ہیں, اور یہ امداد کل کی جو میں نے فگر دیکھی ہے سی ایم ہاؤس سے جو جاری ہوئی ہے وہ تو اتنی ہے کہ یہ اگر ہو جائے امداد تو پھر تو کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لوگوں کے پاس مچھردانیاں نہیں ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا 76 میں بہت بڑا سیلاب آیا تھا, ذوالفقار علی بھٹو صاحب پرائم منسٹر پاکستان تھے. ان دنوں میں کیا ہوتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے جہازوں کے ساتھ اسپرے کرایا جاتا تھا تاکہ مچھر ختم ہو جاتے تھے, بیماریاں ختم ہو جاتی تھیں. اس اسپرے کی ضرورت کرایا. دیکھیے یہ پوائنٹ, یہ ہمیں پوائنٹ چاہیے کہ کیا کیا ہونا چاہیے. آپ نے بتایا ٹھیک ہے, اپنے ساتھ یہ بڑی بڑی گنس لے کر گیا ہے, اور وہ ہم اچھے خاصے ایریا کو جیسے کیمپ لگا دیا. ہم اب جنریٹرز لے کے گئے, پہلے ٹارچ اور موم بتی کا تھا, اب وہاں جنریٹرز جا سکتے ہیں. جنریٹر رکھے ہیں اس ایریا میں جہاں کیمپ لگایا ہے, وہاں رات کو لائٹ ہم جیسے جلا دیتے ہیں, اور اس سے پہلے ہم وہاں پر اسپرے کر دیتے ہیں اس گن کے ساتھ. اس سے کیا ہوتا ہے کہ کچھ گھنٹے تک وہاں صرف مچھر نہیں ہے, یہ وہ علاقے ہیں بلوچستان کے کہ یہاں مچھر کے ساتھ اتنے سارے کیڑے ہیں. سندھ میں سارم صاحب ابھی کل یہاں سے نہیں, سندھ میں سارم صاحب کل گئے بدین جی, کل صبح وہ یہاں سے نکلے. اب اس وقت تک بہتر ہوگا. اچھا پھر وہاں پہ کئی جگہوں پہ جیسے سگنلز بھی نہیں ہیں, لیکن میں امید کرتی ہوں کہ سب تک وہ بدین پہنچ گئے ہوں گے. اور کیونکہ بلوچستان سے کلیئر ہے, اللہ دیکھیں لوگ کہہ رہے تھے بلوچستان بھی نہیں پہنچ سکتے. سارم صاحب اپنی گاڑی میں, ہاں اونچی گاڑی تھی, اپنی گاڑی سے وہ وہاں ہر ایک کوئی نہیں پہنچ سکتا. وہی اسی لیے جو ہے کہا جاتا ہے کہ آپ کیئرفل. ابھی ہماری ایک دوست ہے وہ گئی اور وہ لوگ وہاں جا کے جو ہے ان کی گاڑی جو ہے ادھر ہی پھنس گئی. چھوٹی گاڑی نہیں جائے گی, یہی نا, اسی لیے سمجھایا جاتا ہے کہ ہر کوئی نہیں جائے. ہاں جی جی, پروگرام کا وقت ختم نہ ہو جائے, میں آپ کو ایک تجویز دینا چاہ رہا ہوں. جی بالکل دیجیے گا. ہم ایک خوراک کے بحران میں داخل ہونے والے ہیں. گندم کی فصل نہیں ہو پائے گی, ہوگی بھی تو اتنی اچھی نہیں ہوگی. چاول کی فصل آپ کی ختم ہو چکی ہے, کپاس کی فصل آپ کی ختم ہو چکی ہے, سبزیاں آپ کی ختم ہو چکی ہیں. پیاز, ٹماٹر, آلو 400 روپے کے جی تک جا کر کے پہنچے ہیں. خدا کے لیے ملک کی حالات کو دیکھیں. یہ واگھا بارڈر اور کھوکھرا پار بارڈر یہ کھلوا دیں. آپ جو پیاز یہاں پر آپ کو 150-200 روپے کلو مل رہی ہے, انڈیا کی پیاز دبئی سے آ رہی ہے یہاں پہ, یہ آپ کو 70 روپے میں 80 روپے میں یہاں پہنچ جائے گی. ایران سے ٹماٹر لینا شروع کر دیں, ایران سے پیاز لینا شروع کر دیں. اپنے جو یہ خوراک کا مسئلہ حل کریں. سندھ کے جو محکمہ خوراک کے جتنے بھی گودام تھے, پہلے ان میں جو بھی گندم پڑی ہوتی تھی وہ چوہے کھا جاتے تھے. اب وہ سیلاب میں ڈوب چکے ہوں گے, ورنہ یہ کہنے میں دیر ہی نہیں لگے گی کہ سب کی سب گندم ختم ہو چکی ہے. تو سب باتیں اپنی جگہ پر کریں. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں پرائم منسٹر صاحب کو کہ گندم کا انتظام کریں, چاول کا انتظام کریں, چینی کا انتظام کریں, ابھی سے آرڈر دے دیں. اور یہ جو 2 بارڈر ہیں آپ کے انڈیا کے ساتھ, کھوکھرو پار اور یہ جو آپ کا واگھا بارڈر ہے, ان کو کھولیں تاکہ آپ کے پاس سبزی آئے. وہ سبزی جو یہ تو سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی ہمیں نہیں معلوم, ہم نہیں بھی بات کر سکتے. آپ نے صرف مشورہ دیا ہے, لیکن بہت سی چیزیں اور بھی آتی ہیں. یہ تو ہاں, یہ لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اس وقت حالات, اس میں پھر میں جو بات کروں گی, میرا جو دیکھنے کا اینگل ہے حکومت کا ہے, وہ حکومت اپنے طور پہ بات کرے گی. میرا کہنا یہ ہے, میں پبلک سے, عوام سے اس بات کی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ ذخیرہ اندوزی نہ کیجیے, آپ قیمتوں کو اتنا زیادہ نہ بڑھائیے. آپ اپنے طور پہ چیزوں کو, سچویشن کو جتنا بہتر ہینڈل کر سکتے ہیں. اگر ہم یہی کرتے رہیں گے, جس طرح لوگ مدد کر رہے ہیں اسی طرح آپ بھی اس وقت مدد کرنے کے لیے پیسہ کمانے کا نہ سوچیں. ہاں, یہ اس وقت کمائی کا وقت نہیں ہے, یہ اس وقت نیکی کا وقت ہے. یہ صحیح کہہ رہی ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے ذخیرہ اندوزی کی وہ ہم میں سے نہیں ہے, اور قیامت کے دن میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا. بات ختم ہو گئی. یہاں پر ظفر عباس صاحب JDC والے بتا رہے تھے کہ جب ہم نے کہا کہ ہمیں بسکٹ چاہیے کیونکہ لوگوں کے پاس ہم کھانا نہیں پہنچا سکتے, تو ایک ڈبے پر 400 روپے کا ریٹ بڑھ گیا, ایک پہ 600 کا بڑھ گیا, مچھردانی کے ریٹ بڑھ گئے, ہر چیز کے ریٹ بڑھ دیے. تو یہ جیسے کہہ رہی ہیں نا, بالکل میں بھی ان کو کہوں گا کہ خدا کے لیے آپ عمرے کرتے ہیں, آپ حج کرتے ہیں, آپ تراویح پڑھتے ہیں, آپ نظر نیاز کرتے ہیں, جن کے ریٹ مخصوص ہوتے ہیں وہ تو نہیں بڑھاتے. اپنی قوم کے حوالے سے ایک بات اور, اپنے لوگوں کے لیے بات کرنا زیادہ آسان لگتا ہے کہ میں خود عوام میں سے ہوں. میں نے کل اپنے شیلٹر ہوم کے بچوں کے لیے نورانی قاعدہ خریدا. ایک چھوٹی دکان پر گئی تو وہاں 40 روپے کا نورانی قاعدہ ملا. اس کے پاس کم تھے,
برابر میں بڑی دکان پر گئی, اسی نورانی قاعدے کی قیمت 75 روپیز تقریباً ڈبل تھی, اور اس کے اوپر نے کیا کیا تھا, جو پرنٹ ہوا تھا وہ 40 روپے پہ تھا, انہوں نے اپنے ایک سٹیکر وہ وائٹ والا لگا کے اس پہ قیمت لکھی ہوئی تھی. جب آپ اللہ کے ساتھ, اللہ کی کتاب کے ساتھ, مجھے تو شیلٹر کے یتیم اور وہ پرسنلی جانتے بھی ہیں کہ میں یہ ان بچوں کے لیے لے کر جا رہی ہوں, جب ان تک بھی آپ یہ چیز نہیں پہنچائیں گے تو آپ دیکھیے نا, ذخیرہ اندوزی تو ہم اللہ کی کتاب کو بھی نہیں ہم وہ کر رہے. تو یہ پھر جب اجناس ہیں, جب یہ والی چیزیں ہیں, تو ہمیں اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنے گریبانوں میں کہ یہ کما کر ہم کہاں لے جائیں گے. جو سیلاب آیا, جو تباہی آئی, اب اسے کہاں بڑے بڑے لوگ, چھوٹے لوگ کیا, ان ساری جگہوں پہ چاہے سندھ ہے چاہے بلوچستان ہے, بڑے لوگوں کی بھی زمینیں چلی گئیں. جب کووڈ آیا تو چھوٹے نہیں بڑے بڑے لوگ چلے گئے ساری چیزوں میں. تو آپ مجھے بتائیے نا کہ یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی کہ جب تباہی اللہ کی طرف سے آتی ہے, جب اللہ کی پکڑ میں آتے ہیں, تو امیر غریب بڑا چھوٹا کوئی نہیں. اگر ہم اپنے اپنے حصے ڈالیں, اور پلیز الزام نہ لگائیں, ہماری عوام ڈونیشن میں تو آؤٹ کلاس ہے, اتنی بہترین ہے کہ پاکستان میں دنیا کو ہزار عیب نظر آتے ہیں, لیکن جب کبھی وہ ڈونیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ انہیں کہنا پڑتا ہے کہ یہ بہترین ملک ہے ڈونیشن کے لیے. تو ہم اللہ سے واقعی ڈرتے ہیں, اللہ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم کمائی کے وقت اتنے خود غرض کیسے ہو جاتے ہیں, اور ہم ذخیرہ اندوزی اجناس میں تو کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ اجناس ضائع نہ ہوتی, یا اگر اللہ تعالیٰ ان کو ایسا نہ بناتا کہ کچھ عرصے میں برباد ہو جاتی, تو شاید ہم غریب کو کھانے کو بھی کچھ نہیں دیتا. ہمارے ملک میں دو طرح کی کیفیت ہے, ہم انسانوں کی, ہم لوگوں کی. دینے پہ آتے ہیں تو جان بھی دے دیتے ہیں, سب کچھ دے دیتے ہیں, اور لینے پر آتے ہیں تو جان بھی لے لیتے ہیں. ہر کسی کو تو اس میں شامل ہے, جن کی جو لوگ اس وقت اس طرح کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ جو غلط کر رہے ہیں وہ اس بات کو سمجھے کہ ذخیرہ اندوزی چیزیں, یہ پیسہ کسی کام نہیں آتا. اچھوں کی وجہ سے قیامت نہیں آ رہی, اچھوں کی وجہ سے ہم آج بھی سروائیو کر رہے ہیں. اچھا, ہم نے ایک چیز نوٹ کی, جب کرونا بھی آیا تھا تو اس وقت ٹھیک ہے ماسک کی جو ہے وہ ڈفرینٹ سچویشن ہو گئی تھی کہ اس وقت انہوں نے ریٹ بڑھا دیا, کہ کچھ ایسے سینیٹائزرز یا یہ چیزیں تھیں جن کی ریٹس نہیں بڑھے تھے, اور کچھ ایسی کمپنی سے جنہوں نے اپنے مناسب ریٹس میں ہی ان کو بیچا تھا. کیوں نازیہ, یہ کچھ کمپنیاں, جب ہم یہ بات کریں گے میں یہی بات کہہ رہا نا کہ 4 انگلیوں پہ نام ختم, اور جب ہم ان کی بات کریں گے نا جنہوں نے یہ ساری چیزیں کی ہیں, تو ہماری انگلیاں سب ختم ہو جائیں گی, لسٹیں. یہی پر ہی میں آ رہی تھی کہ ہر ایک کو ایک ہی طرح سوچنے کی ضرورت ہے. ہیلپنگ ہینڈ اپنی اپنی جگہ پر. دیکھیں, ہم جس جگہ پر بیٹھے ہیں, جہاں پر بھی بیٹھے ہیں, ہمیں اپنی اپنی جگہ پر اپنی ذمہ داری اس وقت سمجھنی ہے. کیونکہ دیکھیں, ابھی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سیلاب سے پاکستان کی معیشت کو $10 ارب سے زائد کا نقصان ہوا ہے. دس از ناٹ ویری کوئی عام سی بات نہیں ہے, یہ بہت شدید نقصان کی بات ہے اس وقت, جو پاکستان بڑے شدید جو ہے وہ برہان سے گزر رہا ہے, بہت پرابلم سے گزر رہا ہے. تمام معتبر این جی اوز نے, ظفر عباس صاحب, سیلانی صاحب اور دوسرے سب لوگوں نے یہ مطالبہ کیا ہے حکومت پاکستان سے, کیونکہ یہ لوگ زیادہ تر کراچی آئے ہیں اور واپس ان کا کچھ بھی نہیں بچا. جو بھینس وہ 2.5 لاکھ 3 لاکھ کی تھی, وہ 10,000 12,000 میں بیچ کر کے آ رہے ہیں, کیونکہ وہاں پر چارہ نہیں ہے. اور جو وقت کا فائدہ لینے والے لوگ ہیں وہی بھینس ان سے خرید کر کے ٹرکیں بھر کے کراچی لا رہے ہیں, 2-2.5 لاکھ روپے میں بیچ رہے ہیں. اس طریقے سے جو بکری وہ 60-70 ہزار کی تھی, وہ 2,000 3,000 4,000 میں جا رہی ہے. پیچھے تو یہ لوگ میں عرض کر, میری بات پوری کمپلیٹ تو کرنے دینا محترمہ, پوری کمپلیٹ تو کرنے دیں. تو یہ جتنے لوگ کراچی آ گئے ہیں, آپ نے DH کو نوری آباد تک پلاٹنگ کر دی ہے, آپ نے غلط طریقے کے ساتھ بحریہ ٹاؤن کو ہزاروں ایکڑ دے دی اس کو, اور لوگوں نے تو پولیٹیکل پارٹیز نے تو اپنی جگہ پہ حکومت, یہ تو ابھی یہ بارے شعبے ابھی ہمارا سچویشن ہمارا اس وقت سبجیکٹ ہی نہیں ہے. I will not discuss on this because یہ ہمارا بات کو کمپلیٹ تو نہیں, یہ میرا جتنے لوگ آئے ہیں یہاں پہ, ان سب کو یہاں پر کالونیز بنا کر کے دیں تاکہ وہ لوگ یہاں اتنا جلدی نہیں ہو سکتا. یہ ہم بات ڈسکس کر چکے ہیں, یہ ابھی بہت جلدی نہیں ہو سکتی یہ چیز, یہ سچویشن ہو ہی نہیں سکتی اتنی جلدی. مجھے کوئی سیاسی گفتگو نہیں کرنی. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ حکومت, یہ ہم اصل میں ڈسکس کر چکے, ہم نے یہ بات بھی پوچھی کہ کس طرح سے ہم جو آگے کیا گھر تعمیر اتنی جلدی نہیں ہو سکتے, اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنے طور پہ کام کرے گی, اور ہم سے زیادہ حکومت کو پتا ہے کون سے علاقے میں کتنا نقصان ہے, کیا ہے. ہم تو وہ بات کر دیتے ہیں جو پبلک کے لیے آسانی ہو جائے. جو لوگ اس وقت وہاں سے کراچی آ کے سیٹل ہو رہے ہیں, بہتر ہے کہ ان کو ان کی جگہوں پر ہی سیٹل کیا جائے. بالکل کراچی اتنا
ज्यादा ये आपने बात बड़ी अच्छी, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, देखें, आपका बात सुने, ताल्लुक तो खुद उनको आप सिंध से वापस है। भेजेंगे, देखिए वहीं वडेरे मैंने के जो है कंट्रोल ना, में चले जाएंगे, जो- वहीं उनकी बच्चों देखिए मेरी बात जो सुने, वहाँ सिंध में लोग हैं हजरत ना- आदम अलैहिस्सलाम से हमारी नस्ल शुरू हुई है, आप- आज तक सिंध मुल्क का खुशहाल तरीन सूबा है। लोगों की हालत यह है कि 15-20 दिन में उनके पास राशन नहीं रहा है। अभी इन लोगों को आप कराची से वापस भेजेंगे, वही उन्हीं वडेरों के रहमो करम पे। ये मेरी जगह है, अगर मैंने छोड़ दी तो पता नहीं ये जगह क्या होगा। अरे कोई वहाँ अपना घर छोड़ के, कश्तियों- हम अभी हमने भी जब कराची में सिचुएशन हुई थी पानी की, आपको बताएं कि मेरे घर के सामने भी पानी आया था, लेकिन हमने to discuss your assistance to Pakistan in this catastrophic time. You've had your meeting with the Honorable Foreign Minister. Can you please tell us something about it? How did it go? Sure. We had a very, very good meeting with the Foreign Minister today and the Prime Minister earlier today. We are here at a very difficult moment for Pakistan. The floods have been just devastating to this country, and it's capturing the world's attention. And we're here to send a message of unity and hope and solidarity, and also to show that the United States has Pakistan's back in this crisis. The United States has already pledged over $30 million of support in response to the floods. We'll be making more announcements soon. Today, U.S. military planes are starting to land in Pakistan to deliver needed supplies here. We fully recognize this is going to be a long-term challenge for Pakistan, and the United States, as Pakistan's partner, is here for the long term. This comes at a critical moment in the relationship between the United States and Pakistan. We're celebrating this year 75 years of our diplomatic relations, and it's a moment for us to reflect on the past 75 years, but also imagine the future. Right now, first and foremost, we need to help Pakistan recover from these devastating floods, but then also we look forward to building a relationship with Pakistan that's even stronger than it has been in the past 75 years. So I thank the Foreign Minister and the entire team here in Islamabad for all of their cooperation and support, and we look forward to working with them in the days ahead. Thank you, sir. Thank you. Sir, your ministry has been on the forefront in engaging with different countries, and this is the second time a high-level U.S. delegation is here. How do you see that, and can you please tell us some outcomes of the meeting, and also working with the U.S. Bilaterally, especially on climate change? So first of all, I think there's a very positive momentum in Pakistan-US relations at the moment. We've been long-standing friends. At this point in time, when Pakistan is facing devastating floods from the skies that have formed a 100-kilometer lake in the middle of our country that is still descending to the sea, we are incredibly grateful that the United States has not only shown their support and solidarity with the people of Pakistan, we have announced financial USAID support in these difficult times, but are also going to be hopefully working with Pakistan on the broader agenda, on President Biden's broader agenda also, on tackling climate change and building our infrastructure, and in our case rehabilitating and reconstructing our infrastructure in a way that can withstand these climate shocks and catastrophes going forward. और मैं उर्दू में इतना थोड़ा बहुत कहना चाहूँगा कि जो आपकी मुश्किल वक्त में आपके दोस्त मदद करने के लिए पहुँचते हैं, वो अपने एक इम्प्रेशन अवाम में ज़रूर जा रहा होगा कि जब पाकिस्तान मुश्किल में है तो हमारा जो अमेरिका का हुकूमत है, अमेरिका के अवाम है, वो पाकिस्तान के अवाम के साथ इस मुश्किल घड़ी में खड़े हैं. सबसे पहले यूएस कांग्रेशनल डेलीगेशन यहाँ पाकिस्तान पहुँचा हमारा सैलाब के दौरान. अभी यूएस जो स्टेट डिपार्टमेंट है उनका हाई लेवल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पहुँचे हैं. हमारे साथ दूसरे लोगों के साथ विज़िट भी किए हैं, वो भी सैलाब के इलाके में जाके दौरा करेंगे. कल USAID का इंचार्ज समांथा पावर साहिबा आएगी यहाँ फॉरेन ऑफिस में और फ्लड मुतासरीन से के एक दौरा करेगी. तो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ पाकिस्तान और अमेरिका का जो ताल्लुकात हैं, जो हमारा कोऑपरेशन है, वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही हैं, लेकिन जब पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान मुश्किल में है, इस वक्त यहाँ अमेरिका का ऑफिशियल्स मौजूद होना एक वाज़ेह पैगाम भेजते हैं कि हमारे जो ताल्लुकात हैं, जो बहुत तारीख़ी भी हैं, वो जितना मजबूत है, जितना तगड़े, वो अब वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहे हैं. Thank you very much, sir.
وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری امریکی اسٹیٹ کونسلر ڈیرک شالے کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ مشکل وقت میں جو دوست مدد کے لیے پہنچتے ہیں عوام انہیں دیکھ رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکی حکومت کے شکر گزار ہیں. امریکی اسٹیٹ کونسلر کا اس موقع پہ کہنا تھا کہ پاکستان میں سیلاب نے تباہی مچا دی ہے. پاکستان اور امریکہ کے درمیان 75 سالہ پرانی شراکت داری ہے. مشکل وقت میں پاکستان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. ناظرین، یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین. میں نکلتی ہوں، میں سروسز دیتی ہوں، میں ان کے گھر تک کیوں نہ پہنچاؤں؟ وہ ڈاکٹرز جو کہ وہ مردوں سے تو کام نہیں کر سکیں گی، ہم لیڈی ڈاکٹرز کو کیوں نہ یہاں سے وہاں بھیجیں جو گھروں کے اندر جا کے ان کو فیسلیٹیٹ کریں گے. ان چیزوں کی طرف جائیں جو. اچھا جی عالیہ جی، کیونکہ ابھی وقت جو ہے وہ بہت تھوڑا رہ گیا ہے، اور میں یہ چاہوں گی کہ آپ اب یہ بتائیں کہ مزید جو ہے لوگوں کو کیا کیا فراہم کر سکتے ہیں. اناج کے لیے آپ نے بتایا اناج بھیج رہے ہیں، لیکن کس طرح سے ان کو کوکنگ کے مسائل نہیں ہوں گے وہاں پر؟ ہم نے سالم بنی ٹرسٹ نے جب انہیں اناج دیا ہے، ان کوک جو ہم نے چیزیں دی، پھر ہم نے اس کے ساتھ انہیں چولہے بھی دیے، وہ جو حاجی چولہے ہم نے وہ ان کو دیے. اچھا اسپرے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے اسپرے میں بڑی بڑی گنس لی ہیں جس کو آپ ریفل کر دیں، جو فلوئڈ اس کا ہوتا ہے. تو بہت بڑے ایریا میں آپ نے رات کو کر دیا تو کم سے کم وہ جو دن بھر تکلیف میں ہوگا رات کو تو وہ سو سکے گا. وہاں سانپ نکل آئے ہیں، بہت سارے ایسی موذی چیزیں نکلی ہیں، حشرات نکلے. اچھا یہ سانپ کے حوالے سے ضرور بات کریے کہ ان کو ان سے بچاؤ کے لیے بیسکلی کچھ جو ہے میڈیسنز بھی ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انجیکشنز ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ ان سے بچنے کے لیے آپ نے اسپرے بتایا، کیا کوئی مزید ایسا اسپرے ہے جس سے وہ دور بھی ہیں، پاس نہیں ہیں؟ اتنی بڑی اللہ کی زمین ہے جو ہم اسپرے بھی کرتے ہیں، وہ بھی کچھ گھنٹے تک اثر کرتی ہے، پھر اس کے بعد وہ ساری چیزیں مچھر بچے پھر ڈیولپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اسٹینڈنگ واٹر ہے نا، وہ ٹھیک تو نہیں ہو رہا، وہاں افزائش ان کی ہو رہی ہے. ہم کرتے کیا ہیں کہ رات کے وقت تھوڑی دیر پہلے ہم نے وہ کر دیا، پھر ہم نے وہاں جنریٹر سے لائٹس لگا دی اپنے کیمپس میں، تو رات کو جب سانپ یا کوئی چیز ایسی بات ہوگی تو وہ روشنی میں ذرا اوائڈ کرتا ہے. دوسرا یہ کہ جو شخص وہاں موجود ہوگا اس کو بھی دور سے نظر آئے گا. تیسری بات یہ کہ جو بچے اپنی حاجت کے لیے ذرا دور جاتے ہیں تو ان کو بھی وہ کاٹتا ہے، تو اس کو ہم میک شیور کریں کہ دور ایسی جگہ پر نہ جائیں، روشنی میں رہیں. تیسری بات یہ کہ وہاں چارپائیوں کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، وہ زمین پر ہیں، تو جتنے بھی کیڑے مکوڑے سانپ ہیں ایک اور کہ ہم ایکچولی تو یہ ہم بالکل ٹینٹس وغیرہ کا ہے، ساتھ میں یہ ہے کہ ابھی سردی کی بھی بات آ رہی ہے کہ بلوچستان میں بھی اس وقت جو ہے تھوڑا رات میں موسم چینج ہوتا ہے، سندھ میں بھی تھوڑا موسم جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اب جو چارپائی نہیں ہے لیکن تھوڑا بہت ان کے کمفرٹ کے لیے کچھ رضائی یا سلیپنگ بیگ، سب سے اچھا جو ہے نا سلیپنگ بیگز بہت ہینڈی رہتے ہیں. اور اس میں بھی میں پھر کہوں کہ اس سے پہلے کہ منافع خور اور ذخیرہ اندوز اس کو جمع کر لیں اور مہنگا کر دیں، جیسے ٹینٹ مہنگے ہوئے تھے، ابھی تھوڑی دیر میں یہ سردیوں تک معاملات حل نہیں ہوں گے، ہمیں ابھی سے سلیپنگ بیگز کے آرڈرز کر دینے چاہیے. ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ جہاں پر میں نے یہ دیکھا کہ اتنا مہنگا سب ہے، وہاں پر کچھ ایک جو ہے نا سوشل میڈیا میں ایک دم سے سامنے ایک پاپ آؤٹ ہوئی چیز، اور اس میں ٹینٹ کی جو قیمت تھی وہ کم میں جو تھے نا وہ لوگ سیل آؤٹ کر رہے تھے، بنا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے ہم پہ آرڈر دے، اتنے کم کا ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو خوف خدا بھی رکھتے ہیں، سب لوگ ایک جیسے منافع خور نہیں ہوتے ہیں. ان لوگوں نے ایسے بنائے ہیں کہ وہ آپ ان کو آرڈر دیں، ان کے پاس پہنچیں. لیکن اس وقت سب سے زیادہ چیز ہے وہ میڈیسن کی سپلائی ہے، سب سے زیادہ. اس کے بعد کھانا ہے، اس کے بعد ان کے وہاں پر صبح کو دھوپ نکلتی ہے اور یہ دھوپ شام 7 بجے 6:30 بجے تک چلتی ہے. سارا دن لوگ دھوپ میں بیٹھے ہوتے ہیں. ان کے اوپر اگر کوئی شیلٹر بھی ہے، کوئی انہوں نے خیمہ بھی ٹینٹ دیا ہوا ہے، تو وہاں پر گرمی ہوتی ہے، اس میں پنکھا تو نہیں ہوتا ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا ان کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر لینا ہے. اور دوسری بات یہ ہے اس کو میک شیور کرنا ہے کہ جو امداد جو گورنمنٹ کی طرف سے آ رہی ہے
جی جی جو حکومت کی طرف سے آ رہی ہے، حکومت اس میں کسی قسم کی کرپشن نہیں ہونی چاہیے. اچھا، کل میں ایک اور رپورٹ بھی دیکھ رہی تھی، اس پہ یہ تھا کہ باہر ٹرکی سے بھی جو ہے کچھ امداد آ رہی ہے اور بھی ممالک جو باہر وہ دے رہی ہیں. وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میں کہتی ہوں اس وقت سب کو جو ہے وہ شامل رکھے کہ جو اس وقت شدید، ہم ابھی بھی بتائیں کہ بہت شدت سے اس وقت جو ہے مشکلات ہیں، اور اس مشکل گھڑی میں سب، میں کہوں کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں، ہماری بات جہاں تک جا رہی ہے، سب لوگ ساتھ دیں سیلاب متاثرین کے لیے، بیکاز یہ کوئی چھوٹا سا ایک نقصان نہیں ہوا. بڑا ساتھ دے رہے ہیں، جو باہر رہتے ہیں وہ بھی دے رہے ہیں، لیکن پوری دنیا نے پاکستان حکومت کو اس بات کو، اس اپیل کو ویلکم کیا ہے اور بڑھ چڑھ کر انہوں نے حصہ لیا ہے. اور ایک یو این او کی ٹیم بھی آ رہی ہے، باہر کے جو بڑے ادارے ہیں وہ بھی آ رہے ہیں، اور ہم یہ توقع بھی کریں گے ان لوگوں سے کہ وہ ہماری مدد بھی کریں، اور جو باہر کی دنیا کے جو کئی ممالک ہیں جن کے ہمارے اوپر قرضے ہیں وہ قرضے یا تو معاف کر دیں، یا جو ان کی جو قسطیں ہیں وہ پیچھے کر دیں 1 2 3 4 برس کا، کیونکہ یہ جتنی تباہی آئی ہے اس سے نکلنے میں ہمیں 1 دن 2 دن یا 1 برس 2 برس نہیں، معاشی بحران تو آیا ہے نا، 10 برس سے زیادہ کا عرصہ ہمیں درکار ہوگا اس بحران سے نکلنے کے لیے. آخر گزر ہی جائے گی یہ حیات تا حیات تھوڑی ہے. ہمت رکھیں نا، اپنے آپ کو جوڑ کر رکھیں، یہ وقت سدا نہیں رہے گا. اچھے کے بعد برا کے بعد اچھا، دنیا مدد کر رہی ہے، ہم اس کو شکریہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. بالکل ایسے ہی، بالکل پاکستان ایک باوقار باعزت ملک ہے، ہم بھی ایسے کھڑے ہوتے. ایون سارم بنی ٹرسٹ جب انڈونیشیا میں سونامی تھی تو سارم بنی ٹرسٹ اس وقت پیش تھا. تو چاہے میرا ادارہ ہے چاہے اور ادارے، سب اپنی بساط بھر کرتے ہیں. لیکن پھر میں کہوں گی کہ اپنے لوگوں پر، اپنوں پر نگاہ زیادہ آ جاتی ہے، اور اپنوں کا دکھ اپنا ہوتا ہے، یہ سانجھا ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے نا اپنے آپ کو اس طرح سے لے کر چلیں کہ اگر آپ کو کوئی برا شخص یا برا عمل کام اپنے بیچ میں نظر آ رہا ہے تو بجائے اس کے کہ دنیا انگلی اٹھائے، دنیا ہم پر بات کرے، کیونکہ اس وقت بھی دنیا، دیکھیں دنیا مدد کر رہی ہے، سب کر رہی ہے، لیکن ایسا تو میں نہیں سمجھ سکتی کہ ہم سے زیادہ ہماری ہمدرد ہو سکتی ہے. بالکل. ایک اور بات میں کہوں کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ تھوڑے چند لوگ ہیں، لاکھوں افراد، کروڑوں، 3 کروڑ کا فگر ہے، 3 کروڑ سیلاب زدگان ہیں جو بلوچستان اور سب ملا کر. لوگ کتنی مدد کر رہے ہیں، یہ مجھے پتا چلا جے ڈی سی کے دوستوں سے. انہوں نے نشتر پارک میں کیمپ لگایا، وہ بھر گیا، اور وہ کل ڈی جی رینجرز کو لیٹر لکھنے والے تھے کہ نیشنل اسٹیڈیم ہمارے حوالے کریں، ہم وہ بھرنا چاہتے ہیں لوگوں کی مدد کے لیے. لوگ اتنا دے رہے ہیں، بس یہ ہے کہ خدا کرے یہ ہمارے مستحق لوگوں کے ہاتھوں تک پہنچے. جو نمبر جا رہا ہے نا، جو این جی اوز کی طرف سے جا رہا ہے، جے ڈی سی کی طرف سے جا رہا ہے، سیلانی کی طرف سے، ایدی کی طرف، وہ پہنچ رہا ہے لوگوں کے ہاتھوں میں. بس ہمیں یہ ہے کہ جو سندھ گورنمنٹ کی طرف سے، وفاقی حکومت کی طرف سے، ہم دیکھیں ان کے بغیر جو ہے کام ہو نہیں سکتا. بالکل بھی. اور یہ جو بڑا کام ہوا ہے، جو 25,000 روپے حکومت نے دیے ہیں، جی، یہ جو 25,000 روپے ہم یہاں کراچی میں بیٹھے، ہمارے لیے کچھ بھی شاید نہ ہو، لیکن جس فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ وزیر اعظم کی ہدایت پر لوگوں کو دیے گئے ہیں، اس سے بھی بڑا ریلیف ملا ہے، اور اس میں اربوں روپے دیے گئے. جی نازیہ، میں ان سب کو اپریشیٹ کرنا چاہ رہی ہوں. ہم بار بار بہت بڑے بڑے یہ ابھی کی بات ہم کرتے ہیں، لیکن جس کے ہاتھ میں آتا ہے اس وقت، جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، اس کے لیے اور ہم بہت بڑے بڑے ناموں کو بار بار دہرا رہے ہیں. تو میں ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہوں گی، کیونکہ بہت ساری این جی اوز کام کر رہی ہیں، لیکن اپنی مد میں بہت بچے بھی اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں. تو یہ جو بڑے بڑے نمبرز آ رہے ہیں نا کہ انہوں نے اتنے کروڑ کو سنبھالا، میں کہتی ہوں ان نمبرز کے حوالے سے بھی دوسروں کی حوصلہ شکنی نہیں ہونی چاہیے. جو چھوٹی سی مدد کرتا ہے وہ کبھی کبھی اتنی ایمانداری سے ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑے فگر سے زیادہ کام کر رہی ہوتی ہے. تو ان اداروں کو اپنی جگہ، جن کے بار بار نام دہرا رہے ہیں ہم لوگ، لیکن وہ جو اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں، اس سے چیزیں بہت ٹرانسپیرنٹ ہیں. جو چھوٹے لوگ بھی مدد میں جا رہے ہیں تو وہاں سے ویڈیوز، وہاں سے چیزیں، میں بتاؤں نا کہ اگین، کیونکہ ہمیں تو نظر آ رہا تھا ہمارے گروپ میں بھی لوگ ہیں، ایون کتنی لڑکیاں پورے گروپس بنا کر انہوں نے پھر آگے اسی طرح کیا کہ بڑی این جی او کو ساتھ مل کر انہوں نے پھر کام کرا. کچھ صاحب ہی دوست انہوں نے آپس میں تھوڑا کر کے کیا کھلونے خریدے،
बिस्किट खरीदे, बच्चों के साथ जा करके बच्चों में, तो कितने बड़ा काम है। नाज़िया, मेरी शेल्टर होम के बच्चे हैं ना, हमारे पास क्या आता है, आप ही लोगों का दिया आता है ना, मेरे हमारी अपनी कौम का दिया आता है ना। जब मैंने इस वक्त सबसे पहले अपने शेल्टर होम से सामान मैंने पैक किया, तो मैंने बच्चियों को कहा तुम्हें इसी पाकिस्तान से बहुत सारे कपड़े मिले, उसमें से अच्छे अच्छे कपड़े निकालो, कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करना नियत में, अल्लाह और देगा। उन्होंने कपड़े और अपनी चीजें निकाली, बच्चों ने अपने टॉयज निकाले, फूड आइटम्स मैंने डाले। यकीन जानिएगा इतने अच्छा ट्रक हमारा तैयार हुआ, किस उसमें उन मासूम बच्चे से जो कि खुद अपने घर से बेघर होकर सारिम बनी शेल्टर होम में बैठे हैं, लेकिन क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि अवेयरनेस भी दें, जज्बा भी दें, तो एक 3 साल का बच्चा भी जब सबको देख रहे हैं ना शेल्टर होम में कि सब अपने खिलौने ला रहे हैं, और वो बच्चा आके अपना खिलौना, अपना कीमती खिलौना छोटा सा ला के देता है, आलिया मम्मा इस पैकेट में इसको डाल दीजिएगा। नाजिया, ये आज 3 साल का बच्चा जब कल 13 साल का होगा, 30 साल का होगा, तो इस मुल्क से भी मोहब्बत करेगा। आपकी तरबियत की बात भी है ना, बिल्कुल नाजिया, मेरी तरबियत क्या, मैं तो बिल्कुल हुई इसी मिट्टी की। आज वो बच्चा जो उसके अंदर ये पाकिस्तान की मोहब्बत और ये जो चीजें, तो वही कल निकल कर काम करेंगे। और बात ये है कि मैं यही तो कह रही हूँ कि छोटे बड़े की उसमें नहीं जाइए कि कितना बड़ा कितना, ये एक छोटा सा खिलौना भी अगर अल्लाह ताला को पसंद आ गया, वो कुदरत रखता है पूरे हालात को बदलने का। जज्बा पैदा कीजिए लोगों के अंदर, वो ईमानी कुव्वत, फिर अल्लाह का दिया पाकिस्तान में बहुत है। एक बच्ची हैदराबाद की कैंप में आती है और वो एक उनके पास बॉक्स है, वो आकर के कहती है कि ये मुझसे ले लो, मैं अपनी खर्ची जो उनको मिलती थी जेब खर्ची, वो उसमें से मैंने बनाया है। जब उसको खोला जाता है कहते हैं बेटा ये आप अपने पास निकालें, अंकल मैं अपने लिए फिर जमा कर लूंगी। 80,000 रुपये। ये लोगों का जज्बा है, वाकई एक बड़ी बात है। ये ताकत, छोटी छोटी बातें ताकत देती है। और इन सारी बातों से हजाम जो है लाई ये आ गए कि जी हमने बहुत पैसे कमाए आप लोगों से, कैंपों में जा रहे हैं, हम आपके बाल बनाएंगे, हमें पैसे नहीं चाहिए। ये तो थर्ड सेक्टर, ये बेचारे देके पका के लोगों के पास जा रहे हैं कि जी हमने आपसे लेते रहते हैं, आज आप पर मुसीबत आई है, हम आपका साथ देते हैं। ये इस तरीके के सारिम बनी शेल्टर होम में टीवी का एक टाइम है। सारिम बनी शेल्टर होम में नाज़िया सब काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। एक ये बता दूं कि पहले हम लोग बच्चों को या बड़ों को जो एक वही एक्टिविटी है ना, तो वो जो टीवी पे हम देखा करते थे कोई और प्रोग्राम्स, तो अब वहां पर वो बच्चे और वो औरतें टीवी पर लगा कर देखते हैं शेल्टर होम में कि देखें कि कौन सा इसमें सूरत हाल हमारे सैलाब की कैसी है। और फिर सारे बनी शेल्टर होम में काम के साथ साथ हम दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला बहुत शुक्रिया आप दोनों का शो में तशरीफ लाने का, थैंक यू सो मच। और आज भी हमने जो आपको इन्फॉर्म किया कि कहाँ पर और क्या क्या चीज़ें आप किस किस तरह से सिंध में आप पहुँचा सकते हैं, और कौन से इलाके अभी ऐसे हैं जो भी जहाँ पर पानी मज़ीद आने का जो ख़तरा है, तो इसके हवाले से आपको भी आगाही दी है कि कहाँ कहाँ आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। और फिर भी हम ये कहेंगे कि जहाँ लोग हमें देख रहे हैं, जिस भी तरीके से बता सकते हैं आप लोग ज़रूर बताएं कि किस इलाके में इस वक्त जाने की मज़ीद ज़रूरत है, ताकि हमारे शो के ज़रिए आप तक हम जो है इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें। और आज भी हमने बताया कि कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं और किधर अभी जो है कम इस वक्त जो है पहुंचा है सामान सैलाब मुतासरीन के लिए, और कहाँ पर उनको क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे, ताकि जो भी इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान मुत्तहद है, एक है, जहाँ पर जो भी काम कर रहा है, जिस भी तरीके से कर रहा है, वो ज़रूर